आप फैसला करें। अगर मेरा मोबाइल देना मेरे बच्चे को कार्टून देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए या वीडियोस देखने के लिए या फिल्में देखने के लिए है, अगर मैं दिल के दर्द के साथ अपने बच्चों को ये मोबाइल हाथ में थमाया है, तो खुदा की कसम ये मेरे बच्चे के मुताल्लिक मेरे दिल में दर्द नहीं है, ये दर्द मंदी की अलामत नहीं है, बल्कि ये मेरे बच्चे की हलाकत की सोच में सोच रहा हूं। आप खुद देखें कि मेरा बच्चा मोबाइल में कार्टून देख रहा है, ये मजा इसे 5 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में ये मजा लग चुका। तो अब ये बताएं कि मेरा बच्चा मोबाइल से छुटकारा कब पाएगा? क्या जिंदगी में छुटकारा पा सकता है? क्या जवानी के बाद छुटकारा पा सकता है या बुढ़ापे में? नहीं। जब मोबाइल से छुटकारा इसका हो ही नहीं रहा है, तो आप खुद फैसला करें कि मेरा बच्चा हकीकी अपने बहन का मुशफिक भाई बनने के लिए तैयार हो रहा है, अपनी बहन का दर्दमंद बन सकता है, या अपने दोस्तों का मुशफिक बन सकता है, या वो बड़ा होने के बाद अपनी औलाद को तरबियत करने वाला बन सकता है, अपनी औलाद को सही माने में वो सुधारने वाला बन सकता है। नहीं बन सकता। ये सलाहियत बड़े होने की दूर के बाद बचपन ही से हम मोबाइल हाथ में थमाकर मार रहे हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाहा मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا میں عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، درد مندوں کی کمی ہے۔ عقل مند بہت سارے ہیں، جس کے دل میں درد ہو یہ بہت کم ہے۔ درد مند یعنی کہ اپنوں کی فکر، دوستوں کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، ساری انسانیت کی فکر، ساری امت کی فکر جس کے دل میں ہو، آج ان لوگوں کی بہت کمی ہے۔ ایسے سمجھ لے کہ 1000 میں سے 1 مل جائے یہ بھی مشکل ہے۔ آج اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک دوسرے کا درد آ جائے، ایک دوسرے کے متعلق فکر مند ہم ہو جائیں، ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کی آج اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے سارے نبی درد مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری نبی کو دے کر بھیجا تھا، اس ذمہ داری کے متعلق ہر نبی کے دل میں ایک درد تھا۔ کسی نبی کو خاندان کے لیے بھیجا تو سارے خاندان کا درد اس نبی کے دل میں تھا۔ کسی نبی کو بستی کے لیے بھیجا تو ساری بستی والوں کا درد اور ساری بستی والوں کی فکر اس نبی کے دل کے اندر ہوتی تھی۔ کسی نبی کو شہر کے لیے یا کسی نبی کو علاقے کے لیے یا کسی نبی کو ایک صوبے کے لیے بھیجا جاتا تو سب کی فکر نبی کے دل کے اندر ہوتی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عالم کا نبی بنا کر بھیجا تو سارے عالم کا درد ہمارے نبی کے دل میں تھا۔ یہی درد، یہی فکر صحابہ کے اندر بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد ایسا تھا، کسی کافر کا جنازہ نبی کے بازو سے جاتا تو اس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے، دل کے اندر یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں چلا گیا۔ یہ فکر نبی کے دل کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، جب محبت جس کی ہمارے دل میں ہوگی، درد اس کا ہمارے دل میں آئے گا۔ محبت جس کی ہمارے دل میں نہیں ہوگی، اس کے متعلق درد ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے، ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ نبی نے یہی سکھایا ہے کہ دشمن سے بھی محبت کرو، دوست سے بھی محبت کرو، اپنوں سے بھی محبت کرو، پرایوں سے بھی محبت کیا کرو، چھوٹوں سے بھی محبت کرو، بڑوں سے بھی محبت کیا کرو۔
یہ درس نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اس درس پر، اس سبق پر عمل کیا، اسی لیے سارے صحابہ محبتوں کو بانٹنے والے تھے، سب کی محبت دل میں تو سب کا درد بھی دل میں تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ مکے کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دیے، ہلموا الی الاخ الناصح الشفیق، اپنے خیر خواہ اور مہربان بھائی کے قریب آ جاؤ۔ زور سے ندا لگائے، جتنے لوگ تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے، فاقتنفہ الناس، لوگ اطراف سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ تو اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں بتاؤ، کیا کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لیتا نہیں ہے جتنا سفر میں اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، یہ نصیحت جو لوگوں کو آدمی کرتا ہے یہ اسی وقت ہوگا جبکہ لوگوں کی خیر خواہی چاہے گا، لوگوں کی بھلائی چاہے گا، لوگوں کی شفقت اس کے دل کے اندر ہوگی، مہربانی اس کے دل کے اندر ہوگی، تو اس وقت لوگوں کی بھلائی انسان چاہتا ہے، اچھائی انسان چاہتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ فکر تھی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، تو سارے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بتاؤ، کیا کوئی آدمی جب سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ اتنا توشہ نہیں لیتا جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو توشہ ساتھ میں رکھتا ہے۔ یہاں سے کویت جا رہا ہے تو جو سفر ہوگا، سفر کے درمیان کی ساری ضروری چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ وہاں جانے کے بعد کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفر طریق القیامت ابعد، یاد رکھو کہ سب سے لمبا سفر قیامت کا سفر ہے، سب سے لمبا سفر۔ اس کے لیے اتنا توشہ اپنے ساتھ رکھ لو جتنا وہاں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اتنے اعمال دنیا کے اندر تم کر لو جتنے آخرت میں نیکیوں کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ اچھے اعمال اتنے زیادہ کرو، صدقات و خیرات ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، لوگوں کی خدمت کرنا ہو، تو یہ سارے اعمال اتنے تیار کر لو، اپنا توشہ ساتھ رکھ لو جتنی آخرت میں تمہیں کام آئے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آخرت کا توشہ کیا ہے؟ دنیا کا توشہ تو ہم جانتے ہیں، کھانا پینا بستر وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن آخرت کا توشہ کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں فرمائی ہیں، چند اعمال بتائے ہیں جو نہایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا عمل، حجوا حجۃ لعظام الامور، فرمایا کہ حج کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے کام بنا دیں گے۔ اللہ نے استطاعت دیا، مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ہے؟ دولت دیا ہے، استطاعت ہمارے پاس ہے، یہاں سے آرام سے جا کر ہم حج کر کے آ سکتے ہیں، سارے ہمارے پاس اشیاء موجود ہے، تو ایسے وقت ہمیں چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کیا کرے، دیر نہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اراد الحج،
جو حج کا ارادہ کرے فَلْيَتَعَجَّلْ، اس کے لیے چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کیا کرے۔ اور جو کوئی آدمی حج کرے گا 3 کام اس کے اندر نہ ہوں گے، اس کا حج حج مقبول کہلائے گا، یعنی کہ جب وہ حج سے واپس ہوگا تو ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا گویا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جس دن وہ دنیا کے اندر آیا کوئی گناہ اس کی زندگی میں نہیں تھے، ایسے پاک و صاف ہو کر وہ حج سے واپس ہوگا۔ 3 کام یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 کام اگر وہ حج کے اندر نہیں کیا، تینوں سے اپنے آپ کو بچایا، برے باتیں نہیں کیا، لا یعنی اور بیکار بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا حج کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آج کل لوگ پریشان ہیں، میرے فلاں کام نہیں بن رہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے، لیکن حج کرنے سے اللہ نے استطاعت دیا ہے تو حج کیا کرے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام بھی بنا دیں گے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، صوموا یوما شدیدا حرہ لطول النشور، سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن بہت لمبا ہے۔ سخت گرمی کے دنوں میں جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئے گی۔ روز محشر روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزدار کے حق میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس نے تیرے خاطر بھوکا رہا، تیرے خاطر پیاسا رہا، نہ کھانے کی طرف اپنے دل کو دوڑایا، نہ پینے کی طرف یہ راغب رہا، بلکہ کھانے اور پینے سے صبح سے شام تک اپنے آپ کو بچاتا رہا، بھوکا پیاسا رہا۔ اے اللہ اس کے حق میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ تو روزدار کے حق میں روزے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری نصیحت، صلو رکعتین فی سواد اللیل لوحشت القبور، 2 رکعتیں رات کی تاریکی میں پڑھ لیا کرو، یہ قبر کے وحشت کے وقت میں کام دے گی، قبر کی تاریکی میں کام دے گی۔ 2 رکعتیں تہجد کی نماز کا اہتمام، جو کوئی آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے ساتھ ہوتی ہے، چہرے پر نور اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قبر میں نور عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کی 2 رکعت کے اہتمام کی وجہ سے اللہ ساری ضرورتیں اس کی پوری فرما دیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے فوائد تہجد کے اہتمام کے ہیں، اس لیے کہ تہجد والا عمل نیک لوگوں کا عمل ہے، یہ سارے انبیاء کا عمل ہے، صحابہ نے اس کا اہتمام کیا، تابعین نے اس کا اہتمام کیا، نیک لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں قبر کی تاریکی میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے منادی مؤذن اذان دیتا ہے، ندا دیتا ہے، لیکن تہجد کے وقت میں رب ذوالجلال ندا دیتے ہیں، ہے کوئی ضرورت مند آؤ میرے پاس، اپنی ضرورت رکھیں میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان حال میرے سامنے اپنی پریشانی رکھے، روزی دینے کے لیے میں تیار ہوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگے شفا دینے کے لیے تیار ہو۔ جب اللہ ہمیں پکار کر بلا رہے ہوں اس وقت ہماری حالت تو سونے کی ہوتی ہے۔ یہ بد نصیبی کی بات ہے، تو اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، صدقہ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ قیامت کے دن کی سختی میں تمہیں کام دے گا۔
اور 5ویں نصیحت فرمائی جب بھی بات کیا کرو تو بھلی بات کہا کرو، یا نہیں تو خاموش رہا کرو، اس لیے کہ کل ہر بول کا جواب اور اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جو کچھ یہاں پر بولے ہو سب کچھ اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ کیا کرے کیا بولے ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے ہماری، ہر بول نوٹ ہو رہا ہے، ہر کام ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیے، ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے، ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، ہمارا معافی مانگنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارا گناہ کرنا بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم ہے، چاہے میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں، نہ، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، اگر میرے ہوتے تو میرے خلاف روز محشر اللہ کے سامنے گواہی نہ دیتے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کل قیامت کے دن اس منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس وقت یہ ہاتھ بھی اللہ کے سامنے اسے ہمارے متعلق ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں گناہ کے لیے مجھے استعمال کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے فلاں نیکی کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمارے یہ ہاتھ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ جس زمین پر ہم جو عمل کریں گے یہ زمین بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، ساری کی ساری باتیں اللہ کے سامنے اگل کر رکھ دے گی۔ اللہ میری پشت پر اس نے نماز پڑھا تھا، یا اللہ اس نے میری پشت پر جھوٹ بولا تھا، اے اللہ اس نے میرے پشت پر نیکی کیا تھا، اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا، اے اللہ اس نے غلط کام کیا تھا، اس نے اچھا کام کیا تھا، ساری باتیں اللہ کے سامنے اگل کر رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں، ہم کسی اعتبار سے آزاد نہیں ہیں، ہر اعتبار سے ہم اللہ کی نظر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی بات ہم کہیں بھلی بات کہنے کا اہتمام ہو، بری باتوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ نہیں بھلی بات نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم خاموش رہا کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے بول کا حساب دینا پڑے گا۔ آگے نصیحت فرمائی اجعل الدنیا مجلسین، دنیا کے اندر جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہوں تو آپ 2 مقصد سامنے رکھو، 2 مقصد، تیسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ 2 مقصد ہے، بیٹھو فائدہ اٹھاؤ، یا نہیں کسی کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ مجلسن فی طلب الآخرہ، سب سے پہلا مقصد، کسی کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں میرا مقصد یہ ہونا چاہیے آخرت کا فائدہ ہو جائے، علم سیکھنے کے لیے، آخرت سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، بھلی باتیں کرنے کے لیے، اچھی نصیحت کی باتیں سننے کے لیے، یا خیر خواہی کی باتیں کہنے کے لیے، یا سننے کے لیے، یا سکھانے کے لیے۔ اپنی آخرت کا فائدہ ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھو، آخرت کا فائدہ نہیں ہے بس دنیا کی بکواس کرنی ہے، وہاں پر ایک نیکی نہیں ملنے کی۔ اس لیے کہ نبی کا فرمان جس کا حاصل یہ ہے، لا یعنی فضول باتیں اپنی نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہیں جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیکار گیران توران کی باتیں کرنے کے لیے کسی کے ساتھ مت بیٹھیں، آخرت کا فائدہ ہے، بھلی باتیں کرنی ہے یا بھلے کام سیکھنے ہیں تو آپ بیٹھا کریں، اس سے آپ کا فائدہ، آپ کی آخرت کا فائدہ ہوگا، آپ کی اصل زندگی کا فائدہ ہوگا۔ وَمَجْلِسًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ، دوسرا مقصد، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہو تو حلال کمائی کی غرض سے۔ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، تجارت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، کھیتی باڑی کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے،
تو وہاں پر دیکھیں کہ اپنی تجارت جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں حلال تجارت ہے یا نہیں ہے، حلال کے متعلق بات کیا کرے، حرام کے متعلق نہیں۔ حرام کے متعلق بات چیت ہوگی تو اس کے اندر گناہ ہوگا، حلال چیز کے متعلق اگر باتیں ہوگی تو وہاں پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے دو مجلسیں، یعنی کہ دو اعتبار سے کسی کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور فرمایا وَالثَّالِثُ يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ لَا تُرِيدُ، یعنی کہ ان دونوں کے علاوہ تیسرے مقصد سے کسی کے ساتھ مت بیٹھا کرو، تیسرے ارادے سے کسی کے پاس مت بیٹھا کرو۔ آپ کا بیٹھنا آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔ ایک نصیحت بہت قیمتی ہے، اور آگے آخری نصیحت فرمائی اجعل المال درہمین، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، تو اس مال کو آپ خرچ کر رہے ہیں اس دو اعتبار سے، اس مال کو آپ کام میں لائیں دو اعتبار سے۔ نمبر ایک، پہلا مال آپ جو خرچ کریں گے پہلے اعتبار سے یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کریں، بیوی بچوں پر، بھائیوں پر، رشتہ داروں پر آپ اپنے مال کو خرچ کیا کریں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے بہترین درہم وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے بہترین مال جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جانے والا مال ہے وہ سب سے بہترین مال ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مال دیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، اولاد پر خرچ کیا کریں، اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اسراف فضول کاموں میں نہیں، ضروریات میں دل کھول کر آپ خرچ کیا کریں۔ بیوی بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں اچھا سا کھلائیں، اچھا سا پہنائیں، اچھا سا رکھیں۔ ماں باپ پر اللہ نے استطاعت دیا، خرچ کیا کریں، ہر پیسے پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اپنی آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ آخرت کا ذخیرہ کیا ہے سمجھیں، بینک میں اٹھا کر رکھ لیے، تجوری میں بھر کر رکھ لیے، آخرت کا ذخیرہ ہے نا، زندگی کی گارنٹی نہیں۔ ابھی تھے، تھوڑی دیر کے بعد سیٹی پھونک ڈالے تو پوری تجوری کس کی ہوئی؟ دوسروں کی ہو گئی۔ پورا بینک بیلنس کس کا ہو گیا؟ دوسروں کا ہو گیا۔ ساتھ کیا لے گئے؟ کچھ نہیں۔ لالچ اور حرص کی بنا پر جو جمع کر رکھیں گے، بس آنکھوں سے دیکھ کر خوش تو ہوں گے لیکن خود کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ خود کو فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم خرچ کیا کریں۔ اللہ نے مال دیا، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ کریں، محتاجوں پر خرچ کیا کریں، مفلسوں پر خرچ کیا کریں، لاچاروں پر خرچ کیا کریں، مدرسوں پر خرچ کیا کریں، مساجد پر خرچ کیا کریں۔ اللہ نے مال دیا، استعمال کیا کریں۔ اللہ نے استطاعت دیا، ایک مسجد بنائے، زندگی بھر جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے پورا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا، اٹھا کر رکھ کر دنیا سے چلے جائیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت آج اسی سے ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنوں سے بھی زیادہ۔ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی حضرت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مال کی محبت کیسے؟ یہ تو نہیں ہے، اولاد کی محبت زیادہ۔ اگر اولاد سے بھی زیادہ مال کی محبت نہ ہوتی تو اس مال کو اولاد کے اوپر خرچ کرتے، کیوں نہیں کر رہے؟
مطلب یہی ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کس کی؟ مال کی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اپنی آخرت کا ہم ذخیرہ بنائیں۔ بچوں کو خاموش بٹھانا، آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جتنا مال ہم اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں ہم خرچ کریں گے، یہ سارا مال اپنا ہوگا، اپنی آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ یہاں پر ایک بات، ساری بات کا خلاصہ سمجھیں، ساری بات کا خلاصہ سمجھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر کھڑے ہو کر یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، دل کے درد کے ساتھ، درد دل کے ساتھ۔ میں نے شروع میں بات بتائی، آج عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، آج درد مندوں کی کمی ہے۔ درد مند آج ہونا اس کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سامنے کھڑے ہو کر سارے لوگوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں دل کے درد کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں ہلمو الی الاخ الناصح الشفیق، اپنے خیر خواہ اور مشفق بھائی کے پاس آ جاؤ۔ خیر خواہ آدمی، بھلائی چاہنے والا آدمی اسی وقت ہوگا جبکہ دوسروں کا درد دل کے اندر ہوگا، مشفق آدمی اسی وقت ہوگا جبکہ دوسروں کا متعلق درد دل کے اندر ہوگا۔ جب درد دل کے اندر نہیں ہے تو یہ نصیحتیں بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ تو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کر رہے درد دل کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی تو میں کہہ دوں، آج کا یہ ہمارا معاشرہ جو ہم ماں باپ بن رہے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ماں باپ بن گئے، اب دادا نانا بھی بن گئے، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، یہ جو اب ماں باپ بن رہے ہیں، اپنی اولاد کے متعلق درد مند ہے یا نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اس لیے کہ بھائی یہ درد گویا کہ ہمارا ایک بچے کا درد نہیں بلکہ ہماری نسل کا درد ہے۔ اگر ہم درد مند ہیں تو اپنی اولاد کی بھلائی ہم چاہتے ہیں، درد مند نہیں ہے تو ہم بھلائی نہیں چاہ رہے۔ فیصلہ آپ کریں۔ ماں باپ، آج چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھمائے ہیں، یہ علامت درد مندی کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ اگر میرا موبائل دینا میرے بچے کو کارٹون دیکھنے کے لیے یا گیمز کھیلنے کے لیے یا ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا فلمیں دیکھنے کے لیے ہے، اگر میں دل کے درد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ موبائل ہاتھ میں تھمایا ہے تو خدا کی قسم یہ میرے بچے کے متعلق میرے دل میں درد نہیں ہے، یہ درد مندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بچے کی ہلاکت کی سوچ میں سوچ رہا ہوں۔ بہت گہری بات ہے، ہلاکت کی سوچ۔ میرا بچہ چاہے کارٹون دیکھ رہا ہو، لیکن یہ ماں باپ یہ جو دکھا رہے ہیں یہ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ یہ ہلاکت ہی دکھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ میرا بچہ موبائل میں کارٹون دیکھ رہا ہے، یہ مزہ اسے 5 سال کی عمر میں یا 4 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں یہ مزہ لگ چکا۔ تو اب یہ بتائیں کہ میرا بچہ موبائل سے چھٹکارا کب پائے گا؟ کیا زندگی میں چھٹکارا پا سکتا ہے؟ کیا جوانی کے بعد چھٹکارا پا سکتا ہے یا بڑھاپے میں؟ نہیں۔ جب موبائل سے چھٹکارا اس کا ہو ہی نہیں رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ میرا بچہ حقیقی اپنے بہن کا مشفق بھائی بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اپنی بہن کا درد مند بن سکتا ہے،
یا اپنے دوستوں کا مشفق بن سکتا ہے، یا وہ بڑا ہونے کے بعد اپنی اولاد کو تربیت کرنے والا بن سکتا ہے، اپنی اولاد کو صحیح معنی میں وہ سدھارنے والا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ صلاحیت بڑے ہونے کی دور کے بعد بچپن ہی سے ہم موبائل ہاتھ میں تھما کر مار رہے ہیں کہ میرے بچے کو بننے سے ابھی سے ہم بگاڑیں۔ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، مجھے کھانا ہے نہیں کھانا ہے، مجھے سونا ہے نہیں سونا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ انہوں بڑا ہونے کے بعد اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اب گویا کہ یہ ہم نے موبائل بچپن میں دے کر صرف میرے بچے کو نہیں بگاڑا ہے، میں نے میرے بچے کی نسل کو بگاڑا ہے، میرے بچے کی نسل کو میں بگاڑ رہا ہوں، صرف بچے کو نہیں۔ اگر میرا بچہ بگڑ رہا ہوتا تو اس وقت فوری طور پر میں ہاتھ سے موبائل نکال دیتا کہ بیٹا یہ تیرے لیے درست نہیں ہے، خواہشہ چاہے آپ رونا چاہے 1 گھنٹہ کونے میں بیٹھ کر آپ رو لیں، لیکن موبائل نہیں دوں گی، ماں یہ کہہ سکتی ہے۔ لیکن آج ماں موبائل ہاتھ میں تھما کر یہ اشارہ کر رہی ہے بیٹا تو بھی برباد ہونا، تو اگر برباد ہو گیا بڑا ہونے کے بعد حقیقی باپ تم نہیں بن سکتا، تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں آ سکتی جو ایک باپ کے اندر ہونی چاہیے، تو حقیقت میں ایک بھائی نہیں بن سکتا جو بھائی ہونے کی صلاحیت تیرے اندر ہونی چاہیے تھی۔ بھائی کے لیے اپنی بھائی کے لیے مشفق تو نے بہن کے لیے مشفق نہیں بن سکتا جو حقیقت میں ایک بھائی کے لیے مشفق ہونے کی صلاحیت بھائی کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ساری صلاحیتوں کو ہم مار رہے ہیں بچپن میں موبائل بچوں کے ہاتھ میں تھما کر۔ اب ہم خود فیصلہ کریں، یہ عمل کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں یا برائی؟ اپنے بچوں کے ہم خیر خواہ ہیں یا ان کی نسل کے ہم خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ سم قاتل ہے، یہ سم قاتل ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ہماری اولاد کے لیے زہر ہے جو دھیرے 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 اس کی ساری صلاحیتوں کو مار دے گا۔ وہ دور تھا جس وقت اپنی مائیں اپنے بچوں کے خاطر ساری خواہشات کو چھوڑ دیتی تھی کہ اس وقت زبان سے غلط لفظ بولا نہیں کرتی تھی، میرے بچے کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اس کی نسل کا مسئلہ ہے، اس لیے میں وضو کیے بغیر کبھی دودھ نہیں پلاؤں گی، وضو کر کر ہی دودھ پلاؤں گی اپنے بچے کو، نماز پڑھ کر ہی دودھ پلاؤں گی، ذکر کرتے ہی دودھ پلاؤں گی۔ زبان پر ذکر ہوتا تھا، زندگی میں وضو کی پابندی ہوا کرتی تھی، نمازوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اسی کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، تربیت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ان ماؤں کے بچوں کے نام آج بھی یاد کیا جا رہے ہیں۔ کسی کو ٹیپو سلطان شہید کہا جا رہا ہے کہ ماں تو ایسی تھی کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ماں نے جب اتنی فکر کی ہے تو ہندوستان کے اندر آج سب سے زیادہ نام جانے والا وہ بہادر نوجوان، اس کے اندر یہ بہادری آئی ہے ماں کی تربیت کے نتیجے میں، ماں کی دینداری کے اس وسیلے میں۔ تو میرے بھائیوں آج ہم سچے دل سے یہ سوچ کر بتائے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں بغیر وضو کے ٹی وی دیکھتے ہوئے، کارٹون دکھاتے ہوئے، سیریلیں دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہو، اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہو، اپنے بچوں کی نشو نما کر رہی ہو، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہو، کیا ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد صحیح معنی میں باپ اور بھائی اور اپنے خاندان کی تربیت کرنے والا بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے زہریلا آلہ ہے۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے بچوں کا درد اپنے دل کے اندر ہم رکھتے ہیں، سختی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ یا محبت کے ساتھ یا جیسے بھی ہو اپنے دل پر پیر رکھ کر اس سے دور رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ کیا حشر ہوگا وہ ہم خود دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے آج اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر درد آ جائے، دوسروں کی بھلائی ہم چاہنے والے بن جائے، اپنوں کی بھلائی ہم چاہنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز جس سے محبتیں پھیلے گی، الفتیں پھیلے گی، انشاءاللہ العزیز جس سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔